नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सादत हसन मंटो के मजमूए गंजे फरिश्ते, जिसमें उन्होंने फिल्मी हस्तियों के खाके लिखे हैं, उसमें से एक खाका सुना रहा हूँ जिसका उन्वान है मुरली की धुन। सुनिए, मुरली की धुन। चूँकि मुझे एडिटिंग नहीं आती है, मैं एक ही टेक में ये पूरा खाका पढ़ूँगा, तो बीच में कहीं गलतियाँ हों तो मैं माजरत खा हूँ। सुनिए, मुरली की धुन। अप्रैल की 23 या 24 थी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं। पागल खाने में शराब छोड़ने के सिलसिले में ज़ेरे इलाज था कि श्याम की मौत की खबर एक अखबार में पढ़ी। उन दिनों एक अजीब व गरीब कैफियत मुझ पर तारी थी। बेहोशी और नीम बेहोशी के एक चक्कर में फंसा हुआ था। कुछ समझ में नहीं आता था कि होशमंदी का इलाका कब शुरू होता है और मैं बेहोशी के आलम में कब पहुंचता हूं। दोनों की सरहदें कुछ इस तरह आपस में गड़बड़ हो गई थी कि मैं खुद को नो मैन्स लैंड में भटकता हुआ महसूस करता था। शाम की मौत की खबर चुनांचे जब मेरी नज़रों से गुजरी तो मैंने समझा ये सब तरके शराब की कारस्तानी है, जिसने मेरे जहन में हलचल पैदा कर रखी है। इससे कबल नीम ख्वाबी के आलम में कई अजीज़ों की मौतें मेरे लिए वाक़ हो चुकी थीं, और नीम होशमंदी के वक्त मुझे यह भी मालूम हो चुका था कि वो सब के सब जिंदा हैं और मेरी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने ये खबर पढ़ी तो साथ वाले कमरे के पागल से कहा, जानते हो, मेरा एक नहायत ही अजीज़ दोस्त मर गया है। उसने पूछा, कौन? मैंने गुलूगीर आवाज़ में जवाब दिया, श्याम। कहाँ? यहाँ पागल खाने में? मैंने कोई जवाब ना दिया। ऊपर तले कई तस्वीरें मेरे मुस्तरिब दिमाग में उभरी, जिनमें श्याम था। मुस्कुराता श्याम, हंसता श्याम, शोर मचाता श्याम, जिंदगी से भरपूर श्याम, मौत और उसकी हौलनाकियों से कतन ना आशना श्याम। मैंने सोचा जो कुछ मैंने पढ़ा है बिल्कुल गलत है। अखबार का वजूद मेरे दिमाग की इख्तरा है। आहिस्ता आहिस्ता अल्कोहल की धुंध दिमाग से हटने लगी और मैं तमाम वाक़यात को उनके सही खद्दो खाल में देखने लगा। मगर ये अमल कुछ इस कदर सुस्त रफ्तार था कि जब मैं शाम की मौत के हादसे से दोचार हुआ तो मुझे ज़बरदस्त धक्का न लगा। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो अरसा हुआ मर चुका था और उसकी मौत का सदमा भी अरसा हुआ मुझे पहुंच चुका था। अब सिर्फ उसके आसार बाकी थे, सिर्फ मलबा रह गया था। आहिस्ता आहिस्ता जिसे खुदाई कर रहा था। शिकस्ता ईंटों के ढेर में कहीं शाम की मुस्कुराहट दबी हुई मिल जाती थी, कहीं उसका बांका कहा। पागल खाने से बाहर फरजानों की दुनिया में ये मशहूर था कि सादत हसन मंटो शाम की मौत की खबर सुनकर पागल हो गए। अगर ऐसा होता तो मुझे अफसोस होता। शाम की मौत की खबर सुनकर मुझे ज़्यादा होशमंद हो जाना चाहिए था। दुनिया की बेसपाती का एहसास मेरे दिलो दिमाग में ज़्यादा शदीद हो जाना चाहिए था और इंतकामी जज्बे के तहत अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह इस्तेमाल करने का अज़्म मेरे अंदर पैदा हो जाना चाहिए था। शाम की मौत की खबर सुनकर पागल हो जाना महज पागलपन था। तीशे बगैर मर न सका कोहकन असद, सरगश्ता खुमारे रसूमो क़यूद था। रसूमो क़यूद के बुतों को तोड़ने वाले शाम की मौत पर पागल हो जाना उसकी बहुत बड़ी तौहीन थी। श्याम जिंदा है, अपने 2 बच्चों में, जो उसकी बेलौस मोहब्बत का नतीजा हैं। ताजी
یعنی ممتاز میں، جو بقول اس کی کمزوری تھی، اور ان تمام عورتوں میں جن کی اوڑھنیوں کے آنچل اس کے محبت بھرے دل پر گاہے گاہے سایہ کرتے رہے، اور میرے دل میں جو صرف اس لیے سوگوار ہے کہ اس کی موت کے سرہانے یہ نعرہ بلند نہ کر سکا، شام زندہ باد۔ مجھے یقین ہے موت کے ہونٹوں کو بڑے خلوص سے چومتے ہوئے اس نے مخصوص انداز میں کہا ہوتا، منٹو خدا کی قسم ان ہونٹوں کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ میں جب بھی شام کے متعلق سوچتا ہوں تو مجھے مشہور روسی ناول نویس، مجھے روسی زبان اچھی طرح نہیں آتی ہے، یہ تلفظ میں بالکل بھی صحیح نہیں کر پاؤں گا، مشہور روسی ناول نویس آتش شیف کا ہیرو سنائن یاد آ جاتا ہے۔ شام عاشق تھا، عشق پیشہ نہیں تھا، وہ ہر خوبصورت چیز پر مرتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ موت ضرور خوبصورت ہوگی ورنہ وہ کبھی نہ مرتا۔ اس کو تپش اور حدت سے پیار تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں، میں نہیں مانتا شام ٹھنڈے ہاتھوں کا بالکل قائل نہیں تھا۔ اگر واقعی موت کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے تو اس نے یہ کہہ کر ایک طرف جھٹک دیے ہوتے، ہٹو بڑی بھی، تم میں خلوص نہیں ہے۔ مجھے خط میں لکھتا ہے، قصہ یہ ہے جانے من کہ یہاں ہر ایک ہیپٹ اللہ ہے، لیکن اصلی ہیپٹ اللہ یہاں سے بہت دور۔ لیکن میری پوچھتے ہو تو بھائی کوئی ایسی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ حرف شکایت لب پر رہوں۔ زندگی خوب گزر رہی ہے، رندی و میں نوشی و رندی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تاجی یعنی ممتاز 6 مہینے کے عرصے کے بعد واپس آ گئی ہے۔ وہ ابھی تک میری ایک بڑی زبردست کمزوری ہے، اور تم جانتے ہو عورت کی محبت کی گرمی کی راحت محسوس کرنا کتنی فرحت انگیز چیز ہے۔ آخر میں انسان ہوں، ایک نارمل انسان۔ نگار سلطانہ کبھی کبھی ملتی ہے، لیکن اولین حق تے کا ہے۔ شاموں کو تمہاری دانشمندانہ بکواس اکثر یاد آتی ہے۔ شام نے اس خط میں ایک لفظ ہیپٹ اللہ استعمال کیا ہے۔ اس کی تشریح چونکہ خالی از دلچسپی نہیں، اس لیے آپ بھی سن لیجئے۔ میں بمبئی ٹاکیز میں ملازم تھا۔ ان دنوں کمال امروہی کی فلمی کہانی حویلی، جو محل کے نام سے فلمائی گئی، کی تشکیل و تکمیل ہو رہی تھی۔ اشوک، واچا، حسرت لکھنوی اور میں ہر روز بحث و تہمیس میں شامل ہوتے تھے۔ ان نشستوں میں کام کے علاوہ کبھی کبھی خوب زوروں پر گپ بھی چلتی تھی، ایک دوسرے سے مذاق ہوتے تھے۔ شام کو جب فلم مجبور کی شوٹنگ سے فراغت ہوتی تو وہ بھی ہماری محفل میں شریک ہو جاتا۔ کمال امروہی کو عام گفتگو میں بھی ٹھیٹ قسم کے ادبی الفاظ استعمال کرنے کی عادت ہے۔ میرے لیے ایک مصیبت ہو گئی تھی، اس لیے اگر میں عام فہم انداز میں کہانی کے متعلق اپنا کوئی نیا خیال پیش کرتا تو اس کا اثر کمال پر پوری طرح نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر میں زوردار الفاظ میں اپنا اندیہ بیان کرتا تو اشوک اور واچا کی سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ چنانچہ میں ایک عجیب قسم کی ملی جلی زبان استعمال کرنے لگا۔ ایک روز صبح گھر سے بمبئی ٹاکیز آتے ہوئے میں نے ٹرین میں اخبار کا اسپورٹس کالم کھولا۔ بربن اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ ہو رہے تھے۔ ایک کھلاڑی کا نام عجیب و غریب تھا، ہیپٹ اللہ، HEPTULLHA، ہیپٹ اللہ۔ میں نے بہت سوچا کہ آخر یہ کیا ہو سکتا ہے، مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ شاید ہیبت اللہ کی بگڑی ہوئی شکل تھی۔ اسٹوڈیو پہنچا تو کمال کی کہانی فلمی تشکیل کا کام شروع ہو چکا تھا۔
معاف کیجیے گا، اسٹوڈیو پہنچا تو کمال کی کہانی کی فلمی تشکیل کا کام شروع ہوا۔ کمال نے اپنے مخصوص ادیبانہ اور اثر پیدا کرنے والے انداز میں کہانی کا ایک باب سنایا۔ مجھ سے اشوک نے رائے طلب کی۔ کیوں منٹو؟ معلوم نہیں کیوں میرے منہ سے نکلا، ٹھیک ہے مگر ہیپت اللہ نہیں۔ بات کچھ بن ہی گئی۔ ہیپت اللہ میرا مطلب بیان کر گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ سیکوینس زوردار نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد حسرت نے اسی باب کو ایک نئے طریقے سے پیش کیا۔ میری رائے پوچھی گئی تو میں نے اب کی دفعہ ارادی طور پر کہا، بھئی حسرت بات نہیں بنی، کوئی ہیپت اللہ چیز پیش کرو، ہیپت اللہ۔ دوسری مرتبہ ہیپت اللہ کہہ کر میں نے سب کی طرف رد عمل معلوم کرنے کے لیے دیکھا۔ یہ لفظ اب معنی اختیار کر چکا تھا، چنانچہ اس نشست میں بلا تکلف میں نے اسے استعمال کیا۔ ہیپٹیلیٹی نہیں ہے، ہیپٹولائز کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اچانک ایک بار اشوک مجھ سے مخاطب ہوا، ہیپت اللہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ کس زبان کا لفظ ہے؟ شیام اس وقت موجود تھا جب اشوک نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ اس نے زور کا قہقہا لگایا، اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ ٹرین میں وہ میرے ساتھ تھا جب میں نے کرکٹ کے کھلاڑی اس عجیب و غریب نام کی طرف اس کو متوجہ کیا تھا۔ ہنس ہنس کے دوہرا ہوتے ہوئے اس نے سب کو بتایا کہ یہ منٹو کی نئی منٹویت ہے۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ہیپت اللہ کو کھینچ کر فلمی دنیا میں لے آیا، مگر کھینچا تانی کے بغیر یہ لفظ بامبے کے فلمی حلقوں میں رائج ہو گیا۔ 20 جولائی 1948 سے ختم شام مجھے لکھتا ہے، پیارے منٹو، اب کی دفعہ تم پھر خاموش ہو۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے بہت دق کرتی ہے۔ اس کے باوجود کہ میں تمہارے دماغی تساہل سے بخوبی واقف ہوں، میں غصے سے دیوانہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، جبکہ تم یک لخت چپ سادھ لیتے ہو۔ اس میں شک نہیں کہ میں بھی کوئی بہت بڑا خط باز نہیں ہوں، لیکن مجھے ایسے خط لکھنے اور وصول کرنے میں لطف حاصل ہوتا ہے جو ذرا الگ قسم کے ہوں، یعنی ہیپت اللہ۔ لیکن ہیپت اللہ یہاں بہت ہی نایاب چیز ہو گئی ہے۔ اسے کاغذ پر لکھو تو کمبخت ہیپت اللہ بن جاتی ہے، اور اگر یہ ہیپت اللہ بھی دستیاب نہ ہو تو بتاؤ کتنی کوفت ہوتی ہے۔ معاف کرنا اگر میں نے ہیپٹولائز کرنا شروع کر دیا ہو، لیکن کیا کروں؟ جب حقیقتیں گم ہو جائیں تو انسان ہیپٹولیٹ ہی کرتا ہے، مگر مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ تم کیا کہو گے؟ تم کیا کہو گے، کیا نہیں کہو گے؟ میں اتنا جانتا ہوں اور تمہیں اس کا علم ہوگا کہ تم ایسے بڑے ہیپت اللہ ہو کہ اس میدان میں شکست دینے کا صحرا صرف میرے ہی سر ہے۔ منٹو، کسی نے کہا ہے جب عاشق کے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کسی مقرر کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ کھانسنے لگتا ہے۔ میں اس کہاوت میں ایک اور چیز شامل کرتا ہوں، جب مرد کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے تو اپنے ماضی کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگتا ہے۔ لیکن تم فکر مند نہ ہونا، میں اس آخری منزل سے کچھ دور ہوں۔ زندگی بہت مصروف اور بھرپور ہے، اور بھرپور زندگی میں تم جانتے ہو دیوانگی کے لیے بہت کم فرصت ملتی ہے، حالانکہ مجھے اس کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نسیم والا فلم چاندنی رات قریب نصف مکمل ہو چکا ہے۔ امر ناتھ سے ایک فلم کا کانٹریکٹ کر چکا ہوں۔ ذرا سوچو تو میری ہیروئن کون ہے؟ ذرا سوچو تو میری ہیروئن کون ہے؟ نگار سلطانہ۔
میں نے خود اس کا نام تجویز کیا تھا، محض یہ معلوم کرنے کے لیے کہ پردے پر ان پرانے جذبات کا اعادہ کیسا لگتا ہے جو کبھی کسی سے حقیقی دنیا میں متعلق رہے. معاف کیجیے گا، محض یہ معلوم کرنے کے لیے کہ پردے پر ان پرانے جذبات کا اعادہ کیسا لگتا ہے جو کبھی کسی سے حقیقت کی دنیا میں متعلق رہے ہیں. پہلے مسرت تھی، اب محض کاروبار. لیکن کیا خیال ہے تمہارا، یہ سلسلہ جوش آفری نہیں رہے گا؟ تاجی ابھی تک میری زندگی میں ہے. نگار بہت ہی اچھی ہے اور اس کا سلوک بے حد نرم و نازک